काशाना बसीरत एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिस पर हर किस्म की दीनी कुतब बिलखसूस महरूम बसारत अफराद के लिए ऑडियो और वीडियो फॉर्मेट में दस्तयाब हैं और बिलउमूम तमाम मुसलमान बरादरान और ख्वाहिरान के लिए दस्तयाब हैं। इसलिए आपसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस करके हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आइंदा आने वाली हर किताब आपको बर वक्त मिलती रहे। काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत, काशानाए बसीरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौजूद सामीन किराम, मैं हूँ नुसरत हसन और आपके साथ मिलके पढ़ रही हूँ किताब गदीर कुरान हदीस और अदब में। यह इस किताब की जिल्द नंबर 9 और इसका पार्ट नंबर 16 हम आज पढ़ेंगे, जिस पे सफ़ा नंबर 550 से हम मुताले का आगाज़ करेंगे। ये इस सफ़े का पिछला हिस्से से मरबूत हिस्सा है। इसके बाद जो सफ़ात हम पढ़ेंगे उस पे हेडिंग होगी 556 सफ़े के ऊपर तफसीली सूरत, 558 के ऊपर इस वज़ी रिवायत का तज्ज़िया। इस पार्ट के मुताले का आगाज़ करते हैं। उन्होंने उस्मान के घर पर हमला कर दिया, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम, अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर और मोहम्मद इब्न तला, मरवान और सईद इब्न आस और दूसरे सहाबीज़ादों ने इस हमले को रोका। उस्मान ने फरियाद बुलंद की, खुदा के लिए मेरी नुसरत से दस्तबरदार हो जाओ, मैं अपनी मदद की जिम्मेदारी तुम पर से उठाता हूँ। लेकिन वो लोग ना माने। बस उस्मान ने हाथ में शमशीर और सपर लेकर दरवाज़ा खोल दिया ताकि बाहर आकर इन लोगों को हटा दें। जब इन लोगों पर उस्मान की नज़र पड़ी तो बसरे वालों ने मुंह फेर लिया और इनकी जमात ने बलवाइयों को पीछे ढकेल दिया। घुमसान की जंग होने लगी। उस्मान ने अपने साथियों को कसम दे दी कि घर में आ जाएं, लेकिन वो लोग ना माने। फिर कुछ देर बाद घर में आ गए और मिस्रियों के लिए दरवाज़ा बंद हो गया। इस साल मुगीरा इब्न अगनस हज के लिए गया हुआ था। बहुत जल्द आकर इस दिन उस्मान के घर में दाखिल हो गया और अहद किया कि मैं आपके कदमों पर अपनी जान निछावर कर दूंगा। अगर दिफा ना करूं तो खुदा को क्या जवाब दूंगा। इन अय्याम में उस्मान सिर्फ कुरान और नमाज से वास्ता रखते थे। जब थक जाते थे तो कुरान पढ़ने लगते थे। इसी मौके पर मिस्रियों ने दरवाजे में आग भी लगा दी तो मुगीरा इब्न अगनस और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, मोहम्मद इब्न तला और सईद इब्न आस रज्स पढ़ते हुए मुकाबले के लिए निकल आए। सबसे आखिर में इब्न जुबैर निकले और वही आखिरी दम तक के कत्ले उस्मान के गवाह हैं। नुक्ता नंबर 8, तबरी हवाला नंबर 1 इसी सनद से रिवायत करते हैं कि जब दरवाजे में आग लगी तो उस्मान ने नमाज और सूरह ताहा तेज तेज पढ़ना शुरू कर दिया। वो हंगामे से हिरासा नहीं थे, ना किरत में लुकनत हो रही थी। बलवाइयों के पहुंचने तक वो नमाज पढ़ चुके थे। आखिरी आयत पढ़ रहे थे कि मुगीरा अपने साथियों के साथ रिज्स पढ़ रहा था। अबू हुरैरा ने आकर इन लोगों को जोश दिलाया कि आज जंग और मुकाबले का दिन है और बलवाइयों से चिल्लाकर कहा, मैं तुम्हें निजात की तरफ बुला रहा हूँ और तुम हमें दोज़ख की तरफ दावत दे रहे हो। हवाला नंबर 1 था तारीख तबरी से सफ़ा नंबर 129, जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 389, हवादी से सन 35 हिजरी। आइए सफ़ा नंबर 551 पर मुताला करते हैं। मरवान सबसे ज्यादा जंग में मसरूफ था। मुगीरा ने अपना मुकाबिल तलब किया। इतने में मुगीरा के कत्ल की खबर उड़ गई। इसके कातिल ने कलमा इस्तरजा पढ़ा। अब्दुर्रहमान ने वजह पूछी तो मुगीरा के कातिल ने कहा, मैंने गुज़िश्ता शब ख्वाब में देखा था कि कहने वाला कह रहा है कि मुगीरा के कातिल को दोज़ख की बशारत दे दो। अब तो मैंने ही इन्हें कत्ल किया है। थोड़ी कशमकश के बाद बलवाइयों ने उस्मान के कत्ल का इरादा कर लिया। एक शख्स ने उस्मान के कमरे में आकर कहा, खिलाफत से दस्तबरदार हो जाओ तो अमान पा जाओगे। उस्मान ने कहा कि वाह हो खुदा की कसम, मैंने जाहिलियत के ज़माने में भी न औरतों का लिबास पहना और न इस्लाम लाने के बाद गाना गाया, न दाहिने हाथ से अपनी शर्मगाह को मसा किया। ये जामा मुझे खुदा ने पहनाया है, मैं इसे किसी हाल में नहीं उतारूंगा, यहाँ तक कि खुदा नेकों को इज्जत दे और अहले शकावत को जिल्लत। जब वो शख्स बाहर आया तो लोगों ने पूछा,
تو نے کیا کیا؟ اس نے جواب دیا، بخدا سخت کشمکش میں ہوں، لوگوں کی وجہ سے قتل کیے بغیر چارہ نہ تھا، اور دوسری طرف عثمان کا قتل جائز نہیں۔ اسی وقت بنی لیس کا ایک شخص عثمان کے کمرے میں گھسا۔ عثمان نے پوچھا، تو کس قبیلے سے ہے؟ جواب دیا، لیسی ہوں۔ عثمان نے کہا، تو میرا قاتل نہیں ہے۔ وجہ پوچھنے پر اس موقع کے لیے حدیث رسول یاد دلائی، اور وہ شخص بلوائیوں سے کنارہ کش ہو کر چلا گیا۔ اس کے بعد قبیلہ قریش کے ایک آدمی نے قتل کا ارادہ ظاہر کیا، اور عثمان نے حدیث یاد دلائی، اور وہ استغفار پڑھتا ہوا واپس آ گیا۔ اتنے میں عبداللہ بن سلام نے آ کر بلوائیوں کو قتل عثمان سے روکنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ سب کے آخر میں محمد ابن ابی بکر آئے۔ عثمان نے ان سے کہا، تم پر افسوس ہے، کیا تم اللہ پر غضبناک ہو؟ کیا میں نے تمہارا کوئی جرم کیا ہے یا حق چھین لیا ہے؟ یہ سن کر وہ شرمندہ واپس ہو گئے۔ جب محمد واپس گئے تو قطیرہ اور سودان اور غافقی نے لوہے کے ٹکڑوں سے عثمان پر ضربات لگائیں اور قرآن کو ٹھوکر ماری۔ عثمان کا خون اس قرآن پر بہہ گیا۔ نائلہ نے یہ دیکھ کر اپنے کو عثمان پر ڈال دیا اور ہاتھوں کو سپر بنایا، جس کی وجہ سے ان کی انگلیاں کٹ گئیں۔ سودان نے نائلہ کی پیٹھ پر ایک لات مار کر کہا، او بڈھی، اور ایک وار سے عثمان کو قتل کر دیا۔ جب عثمان کے نوکروں نے یہ دیکھا تو سودان پر حملہ کر کے اسے تلوار سے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ قاتل، صفحہ نمبر 552۔ سودان پر قطیرہ نے حملہ کر کے مار ڈالا اور گھر کو لوٹنے لگا۔ سامان، جس میں 3 لاشیں بھی تھیں، باہر پھینک کر گھر کا دروازہ بند کر دیا۔ جب قطیرہ دوسرے محلے میں پہنچا تو عثمان کے ایک غلام نے حملہ کر کے اسے مار ڈالا۔ بلوائیوں نے گھر کا سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ عورتوں کے زیور بھی۔ کلثوم نامی شخص نے نائلہ کا پاجامہ بھی اتار لیا۔ ان کی فریاد سن کر عثمان کے ایک نوکر نے کلثوم کو قتل کیا۔ پھر ایک محلے سے صدا اٹھی کہ تمام خزانے اور زیورات کے ڈھیر لوٹ لو۔ خزانے کے ملازموں نے یہ سن کر کہا، سب دنیا پرست ہیں، اور وہاں سے بھاگ گئے۔ بلوائیوں نے خزانہ لوٹ لیا۔ اس موقع پر تمام مدینے والے رو رہے تھے اور بلوائی خوشی منا رہے تھے۔ پھر بلوائیوں کو شرمندگی ہوئی۔ زبیر پہلے ہی مدینے سے جا چکے تھے تاکہ قتل عثمان کے وقت موجود نہ رہیں۔ قتل کی خبر سن کر کلمہ استرجاع پڑھا اور کہا، خدا عثمان کو بخشے اور ان کا بدلہ لے۔ ان سے کہا گیا کہ اب بلوائیوں کو پشیمانی ہے، تو جواب دیا کہ وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوئے۔ جب طلحہ کو معلوم ہوا تو انہوں نے کہا، خدا عثمان پر رحم کرے اور ان کی مدد کرے۔ جب کہا گیا کہ بلوائیوں کو شرمندگی ہے تو کہا کہ ان کا ستیہ ناش ہو، اور آیت پڑھی۔ جب حضرت علی سے بیان کیا گیا تو آپ نے دعائے رحمت کے ساتھ آیت پڑھی۔ اور سعد نے بھی ایک آیت پڑھی۔ نقطہ نمبر 9 طبری حوالہ نمبر 1 کی اسی سند میں ہے کہ مغیرہ ابن شعبہ نے علی سے کہا، یہ شخص عثمان قتل کیا جائے گا، اگر آپ مدینے میں رہے تو آپ ہی پر الزام آئے گا، لہٰذا آپ فلاں جگہ چلے جائیے، کیونکہ آپ نہیں گئے اور یہ قتل ہو گئے تو اگرچہ آپ یمن کے غاروں میں بھی چھپ جائیں گے تو لوگ ڈھونڈ لیں گے۔ لیکن حضرت علی نے بات نہیں مانی اور عثمان 22 روز محاصرے میں رہے۔ پھر دروازے میں آگ لگی تو ابن زبیر اور مروان نے جنگ کی اجازت مانگی۔ عثمان نے کہا، میں بہرحال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر عمل کروں گا۔ یہ آگ خطرناک منصوبے کے تحت لگائی گئی ہے، لہٰذا میں جنگ سے تم لوگوں کو سختی سے منع کرتا ہوں۔ اور عثمان قرآن پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ حوالہ نمبر 1 تھا تاریخ طبری، صفحہ نمبر 131، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 392، حوادث سن 35 ہجری، صفحہ نمبر 553۔ امام حسن علیہ السلام انہی کے پاس تھے اور ان سے کہا کہ تمہارے والد ایک عظیم کام میں مشغول ہیں، اس لیے تمہیں قسم دیتا ہوں کہ باہر چلے جاؤ۔ تھوڑی دیر بعد ابن زبیر اور مروان نے آگ بجھا دی۔ محمد ابن ابی بکر نے ابن زبیرہ اور مروان کو دھمکایا، اس لیے جب محمد عثمان کے کمرے میں گھسے تھے تو یہ دونوں بھاگ گئے۔
محمد نے عثمان کی داڑھی پکڑی۔ عثمان نے کہا میری داڑھی چھوڑ دو، تمہارے باپ میری داڑھی کبھی نہ پکڑتے۔ محمد نے داڑھی چھوڑ دی۔ اتنے میں دوسرے لوگ آ گئے۔ ایک نے تلوار کی نوک چبھ ہوئی اور دوسرا لاتیں جمانے لگا۔ آخر ایک شخص نے عثمان کے کان میں تلوار گھونپ دی اور خون قرآن پر بہنے لگے۔ عثمان بوڑھے تھے، بے ہوش ہو گئے۔ اتنے میں دوسرے لوگ بھی آ گئے۔ بے ہوش دیکھ کر پاؤں گھسیٹنے لگے۔ نائلہ اور بیٹیوں نے فریاد شروع کر دی۔ پھر عثمان کے پیٹ میں تلوار بھونک دی گئی۔ نائلہ نے روکنا چاہا لیکن تلوار سینے میں اتاری جا چکی تھی۔ اس طرح عثمان غروب آفتاب سے پہلے قتل ہو گئے۔ ایک شخص نے چلا کر کہا جس کا خون مباح ہو اس کا مال لینا بھی جائز ہے۔ پھر تو گھر کی تمام چیزیں لوٹ لی گئی اور لوگ خزانے کا سراغ لگانے لگے۔ دونوں خزانچی فرار ہو چکے تھے اور لوگ انہیں ڈھونڈ رہے تھے۔ نقطہ نمبر 10 اسی سند سے تاریخ طبری حوالہ نمبر 1 میں ہے کہ جس وقت مدینے میں بدعتیں ظاہر ہونے لگی تو کچھ لوگ جہاد کی غرض سے سرحدی علاقوں میں چلے گئے اور کچھ لوگ بصرہ، کوفہ اور شام کی طرف۔ پھر مہاجروں کے کچھ فرزند جو مختلف صوبوں میں چلے گئے تھے وہ مدینے کی حفاظت کے لیے واپس آ گئے۔ جب ان کے حالات عثمان سے بیان کیے گئے تو تقریر کی مدینے والوں تم لوگ اسلام کی اساس ہو، اگر تم بگڑے تو سماج بگڑے گا، تم صالح رہے تو سماج بھی بہتر رہے گا۔ خدا کے لیے اگر کسی کی بدعت کی مجھے اطلاع ملی تو میں اسے جلا وطن کر دوں گا۔ خبردار اپنی زبانوں کو بند رکھو، تم سے پہلے لوگوں کو شکنجہ دیا گیا لیکن انہوں نے زبان بند رکھی۔ عثمان نے یہ سیاست اپنائی تھی کہ جو بھی شرارت کا مرتکب ہوتا اسے فوراً جلا وطن کر دیتے۔ نتیجے میں مہاجرین بھڑک اٹھے، عثمان تک بات پہنچائی کہ جلا وطنی بدعت ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط حکم کو جلا وطن کیا تھا۔ حوالہ نمبر 1 تھا تاریخ طبری صفحہ نمبر 135 سے، جلد نمبر تھی 4 صفحہ نمبر 398، حوادث سن 35 ہجری۔ آئیے صفحہ نمبر 554 کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اسے مکے سے طائف جلا وطن کیا گیا تھا، پھر مکہ واپس آنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ اسی بنا پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جرم کی وجہ سے جلا وطن کیا اور پھر معاف کر کے شہر میں واپس آنے کی اجازت دے دی۔ اسی طرح پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء نے بھی انہیں جلا وطن کیا، لیکن خدا کی قسم میں نے تم لوگوں کے ساتھ عفو کا رویہ اپنایا ہے۔ علامہ امینی فرماتے ہیں کہ اس میں جھوٹ کا ایک سلسلہ ہے جسے طبری نے جھوٹی سند کے ساتھ اپنی تاریخ میں لکھا ہے۔ سند شئیمی کی تفصیل کا کچا چٹا 8ویں جلد میں بیان کیا جا چکا ہے۔ اب محب طبری کی ایک روایت سعید ابن مسیب کی زبانی سن لیجئے۔ اس کے راوی بھی جھوٹے اور دجال ہیں۔ جب علی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ لوگ عثمان کو قتل کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہم عثمان کو قتل کرنا نہیں چاہتے بلکہ مروان کو چاہتے ہیں۔ پھر حسن و حسین کو حکم دیا کہ تلوار کے ساتھ در عثمان کو حفاظت میں بیٹھو، کوئی شخص ان پر زیادتی نہ کر سکے۔ زبیر، طلحہ اور دوسرے اصحاب نے بھی اپنے بیٹوں کو حفاظت کے لیے بھیج دیا اور صرف مروان کا مطالبہ کیا۔ بلوائیوں نے یہ حالت دیکھی تو تیر بارانی شروع کر دی، یہاں تک کہ امام حسن زخمی ہو گئے۔ مروان کو بھی ایک تیر لگا، ابن طلحہ اور قمبر کا سر پھٹ گیا۔ پھر تو محاصرہ کرنے والوں کو خوف ہوا کہ حسن حسین کی وجہ سے بنی ہاشم کو غصہ نہ آ جائے اور جنگ طول پکڑ جائے، اس لیے آپس میں کہنے لگے کہ اگر بنی ہاشم نے یہ حالت دیکھ لی تو تم لوگ اپنے مقصد میں ناکام ہو جاؤ گے، مناسب ہے کہ عثمان کے گھر میں نقب لگا کر قتل کر دیں۔ پھر ایک انصاری کے گھر کے راستے گھس گئے۔ عثمان کے کمرے میں صرف ان کی زوجہ تھی، اس طرح انہیں قتل کر کے اسی راستے سے بھاگ گئے۔ زوجہ نے فریاد کی لیکن ہنگامے میں گھر سے آواز باہر نہ جا سکی، تب کوٹھے پر جا کر لوگوں کو قتل عثمان کی خبر دی۔ حسن و حسین علیہ السلام دوسرے لوگ عثمان کے کمرے میں آ کر رونے لگے۔ جب یہ خبر علی، طلحہ، زبیر اور سعد اور دوسرے مدینے والوں کو ہوئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ آ کر عثمان کو مقتول حالت میں دیکھا اور واپس چلے گئے۔ علی نے دونوں بیٹوں کو ڈانٹا
کہ تم دروازے پر موجود تھے، امیر المومنین کیسے قتل ہو گئے؟ امام حسن کے رخسار اور امام حسین کے سینے پر گھوسا مارا، ابن طلحہ کو گالی دی اور ابن زبیر پر لعنت کی۔ آپ غصے میں واپس آ رہے تھے کہ راستے میں طلحہ سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا، آپ نے حسن و حسین کو کیوں مارا؟ حضرت علی چونکہ طلحہ کو قتل عثمان کا ذمہ دار سمجھتے تھے، اس لیے فرمایا کہ یہاں بدری صحابہ موجود تھے، تمہارے پاس قتل عثمان کا کوئی شرعی جواز ان لوگوں کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ طلحہ نے کہا، اگر مروان ہمارے حوالے کر دیا جاتا تو عثمان قتل نہ ہوتے۔ علی نے فرمایا، اگر مروان کو تمہارے حوالے کیا جاتا تو کیا عدالتی کارروائی کے بغیر اسے قتل کر دیتے؟ حضرت علی اپنے گھر چلے گئے اور لوگ بیعت کرنے کے لیے آپ کی خدمت میں آنے لگے۔ حضرت نے ان سے پوچھا، یہ چیز تمہارے اختیار میں نہیں، بلکہ یہ کام بدری صحابیوں کا ہے، جس کو وہ پسند کریں گے وہی خلیفہ ہوگا۔ پھر تو تمام بدریوں نے بیک زبان کہا کہ ہم سب سے زیادہ مناسب آپ ہی کو سمجھتے ہیں۔ جب حضرت علی نے یہ صورتحال دیکھی تو مسجد میں ممبر پر تشریف لے گئے۔ سب سے پہلے طلحہ، زبیر، سعد اور دوسرے اصحاب محمد نے بیعت کی۔ آپ نے مروان کو حاضر ہونے کا حکم دیا، لیکن وہ بھاگ گیا۔ کچھ مروان کے بیٹے اور ابو معید کے گھرانے کے لوگ حاضر ہوئے، لیکن باقی سب بھاگ گئے۔ حوالہ نمبر 1۔ مسعودی حوالہ نمبر 2 نے اسی روایت کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ لکھا ہے۔ اس میں عثمان کے رشتہ داروں اور غلاموں کی سرگرم جنگ کا تذکرہ ہے۔ محمد ابن ابی بکر نے عثمان کی داڑھی پکڑی، لیکن جب عثمان نے کہا کہ تمہارے باپ دیکھتے تو ناراض ہوتے تو محمد یہ سن کر گھر سے باہر چلے گئے۔ پھر 2 آدمیوں نے آ کر عثمان کو قتل کیا، اور پھر تمام متذکرہ باتیں۔ ابن جوزی نے بھی اسی کی حکایت کی ہے۔ حوالہ نمبر 3۔ شداد ابن اوس حوالہ نمبر 4 اور کنانہ حوالہ نمبر 5 کی حکایت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ اس سند میں ایک کنانہ نام کا شخص محمد سین کے نزدیک ضعیف ہے۔ ترمذی اس کو ناقابل اعتبار اور مجہول سمجھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 6۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ پہلا حوالہ تھا ریاض الازرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 125 سے صفحہ نمبر 57، جلد نمبر 3، تاریخ الخلفاء صفحہ نمبر 108، صفحہ نمبر 149، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 39 صفحہ نمبر 419، 418، نمبر 4619، تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 261 اور 262۔ حوالہ نمبر 2، مروج الذہب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 441، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 362۔ حوالہ نمبر 3، قرۃ العیون المبصرہ تلخیص تبصرہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180۔ حوالہ نمبر 4، ریاض الازرا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 127، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 60، تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 262۔ پانچواں حوالہ دیا گیا تھا استیاب سے، جلد نمبر تھی 2 صفحہ نمبر 478، القسم الثالث صفحہ نمبر 1046، نمبر 1778، تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 141، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 129، تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 264۔ حوالہ نمبر 6 دیا گیا ہے تہذیب و تہذیب سے، جلد نمبر تھی 8 صفحہ نمبر 450، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 403۔ آئیے اب پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 556۔ بخاری حوالہ نمبر 1 نے کنانہ اور سعید مقبری حوالہ نمبر 2 سے ابو ہریرہ کی روایت نقل کی ہے، جو محدثین کے نزدیک غیر معتبر اور مجہول ہے۔ واقدی اور ابو جنا حوالہ نمبر 3 کے مطابق اپنی موت کے 4 سال پہلے وہ پاگل ہو گیا تھا۔ اس روایت کا مفہوم بھی اختلال حواس کا ثبوت فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہ طے شدہ بات ہے کہ سب سے پہلے عثمان والوں ہی کی طرف سے تیر اندازی ہوئی تھی، جس سے نپارپن ایاز اسلمی قتل ہوئے۔ اسے تفصیل سے لکھا جا چکا ہے۔ پھر یہ کہ ابو ہریرہ کیسے راوی ہیں جو ہر شخص جانتا ہے،
ذہبی نے لکھا ہے کہ یہ روایت باطل ہے، اس کی کوئی بنیاد نہیں، کیونکہ اشب کا صحابی ہونا ثابت نہیں۔ حوالہ نمبر 4۔ تفصیلی صورت یہ ہے اب ہماری اگلی ہیڈنگ۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ ابو امامہ باہلی کا بیان نقل کیا جاتا ہے کہ محاصرہ کے وقت میں عثمان کے ساتھ تھا۔ عثمان نے کہا، آخر کس دلیل سے میرے قتل کے درپے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ صرف 3 ہی وجہ سے قتل کیا جا سکتا ہے، یا مسلمان کے بعد کافر ہو جائے، یا زنائے محسنہ کرے، یا کسی کو ناحق قتل کرے۔ خدا کی قسم میں نے ان میں سے کوئی جرم نہیں کیا ہے، پھر مجھے یہ لوگ کیوں قتل کر رہے ہیں؟ جب پیاس بہت زیادہ بھڑکنے لگی تو بام خانہ سے آواز دی، کیا تمہارے درمیان علی علیہ السلام یا سعد ہیں؟ کہا گیا نہیں۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہا، کیا تم لوگ علی کو اطلاع دے سکتے ہو کہ میرے پاس پانی پہنچا دیں؟ جب علی کو معلوم ہوا تو 3 بھری مشقیں پہنچا دی۔ اس سلسلے میں چند بنی ہاشم و بنی امیہ زخمی بھی ہوئے۔ جب علی کو معلوم ہوا کہ عثمان کا محاصرہ کیا گیا ہے اور انہیں قتل کرنے کی پلاننگ ہے تو امامہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر پر رکھے، کمر میں تلوار حمائل کیے گھر سے نکلے۔ اپنے ساتھ امام حسن علیہ السلام اور عبداللہ بن عمر کو بھی لے چلے۔ ساتھ میں متعدد اصحاب و مہاجرین و انصار عثمان کے گھر کی طرف چلے۔ آئیے حوالہ جات پڑھتے ہیں۔ حوالہ نمبر 1 تھا تاریخ الکبیر جلد نمبر 4 قسم 1 اور صفحہ نمبر تھا 237۔ دوسرا حوالہ دیا گیا تھا استیاب سے، جلد نمبر تھی 2 صفحہ نمبر تھا 478۔ القسم الثالث صفحہ نمبر 1046 نمبر 1778۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 142، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 129۔ تاریخ الخمیس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 263۔ تیسرا حوالہ تھا الثقات سے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 284۔ تہذیب التہذیب جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 38، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 34۔ چوتھا حوالہ تھا لسان المیزان سے، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 126، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 146، نمبر 5487۔ آئیے اب پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 557۔ حضرت علی نے عثمان سے کہا، اے امیر المومنین، تم پر سلام، آپ مسلمانوں کے امیر ہیں اور آپ پر یہ اطاعت پڑی ہے۔ میری 3 رائے ہیں، کسی ایک کو قبول کریں۔ میرے ساتھ گھر سے باہر نکلیے، میں ان سے جنگ کروں، اس صورت میں آپ حق پر ہوں گے اور وہ باطل پر۔ دوسرے یہ کہ گھر میں کسی راستے سے مکہ نکل جائیے، وہاں آپ کا خون نہ بہایا جائے گا۔ تیسرے یہ کہ آپ شام چلے جائیے، وہاں معاویہ آپ کے مددگار موجود ہیں۔ جواب دیا، مکے کے متعلق تو میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ مکے میں ایک کافر قتل ہوگا جس پر دنیا والوں کا نصف عذاب انڈیلا جائے گا۔ میں نہیں چاہتا کہ وہ میں بنوں۔ شام اس لیے نہیں جاؤں گا کہ جوار رسول نہیں چھوڑنا چاہتا۔ علی نے فرمایا، تو پھر نکلو، میں تمہارے ساتھ جہاد کروں۔ کہا، میں پہلا شخص نہیں بننا چاہتا جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرے۔ اس درمیان حضرت علی گھر واپس آ گئے اور امام حسن علیہ السلام کو تلوار لے کر خانہ عثمان کی حفاظت کا حکم دیا۔ زبیر، طلحہ اور دوسرے صحابہ نے بھی اپنے فرزندوں کو بلوائیوں سے حفاظت کا حکم دے دیا۔ محمد بن ابی بکر نے جب دیکھا کہ بلوائیوں کی تیر اندازی سے امام حسن زخمی ہو گئے ہیں اور بنی ہاشم کے بپھرنے کا اندیشہ ہے تو 2 مصریوں کو لے کر عثمان کے پڑوسی کے گھر کے راستے عثمان کے گھر میں گھس گئے۔ کیونکہ سبھی لوگ باہر تھے، عثمان کے کمرے میں ان کی زوجہ کے سوا کوئی نہ تھا۔ محمد گھسے تو عثمان کو قرآن پڑھتے دیکھا، ان کی داڑھی پکڑ لی۔ عثمان نے کہا، چھوڑ دو داڑھی، اگر تمہارے باپ دیکھتے تو ناخوش ہو جاتے۔ محمد نے داڑھی چھوڑ دی۔ دونوں مصریوں نے عثمان کو قتل کیا اور پچھواڑے ہی سے نکل بھاگے۔ بعض کہتے ہیں کہ عمر بن حمق اور امیر سنابی نے سینے پر مارا اور لاتوں گھوسوں سے پسلیاں توڑ دی۔ زوجہ نے فریاد بلند کی لیکن ہنگامے میں کسی کو آواز سنائی نہ دی۔
تو بام خانے پر آ کر خبر دی کہ امیر المومنین قتل ہو گئے۔ جب لوگ آئے تو انہیں مقتول حالت میں پایا۔ ان کا خون قرآن پر بکھرا ہوا تھا۔ جس آیت پر خون بکھرا تھا وہ تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم فَسَيَكْفِيهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یہ خبر حضرت علی، سعد، طلحہ، زبیر اور دوسرے مدینے والوں کو ہوئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ عثمان کے کمرے میں آئے اور باہر نکل کر حضرت علی نے اپنے دونوں فرزندوں کو سینہ و صورت پر تماچا مارتے ہوئے فرمایا، تمہاری موجودگی میں عثمان کیسے قتل ہو گئے؟ محمد بن طلحہ اور عبداللہ بن زبیر کو گالیاں دیں۔ یہ ہم آ گئے ہیں صفحہ نمبر 558 پر۔ اور غصے میں بھرے ہوئے گھر چلے گئے۔ لوگ تیزی سے آپ کے دروازے پر بیعت کرنے کے لیے دوڑے کہ ہاتھ بڑھائیے کہ ہمارا اب آپ کے سوا کوئی امیر نہیں۔ حضرت علی نے فرمایا، مجھے شرم آتی ہے کہ جس قوم نے عثمان کو قتل کیا ان سے بیعت لوں یا دفن عثمان سے پہلے میری بیعت کی جائے۔ نتیجے میں ان سے کنارہ کش ہو گئے۔ پھر ان لوگوں نے واپس آ کر تقاضا کیا تو فرمایا، خدا کے لیے مجھے اس کام سے سخت تعصب ہے۔ مزید فرمایا، یہ کام فقط بدری صحابیوں کا ہے۔ اس وقت تمام بدری صحابی خدمت علی میں آ کر عرض پرداز ہوئے کہ خلافت کے سزاوار صرف آپ ہی ہیں، ہاتھ بڑھائیے تاکہ آپ کی بیعت کریں۔ پھر سب نے آپ کی بیعت کی۔ یہ دیکھ کر مروان اور اس کے لڑکے بھاگ گئے۔ حضرت علی نے زوجہ عثمان سے پوچھا، کس نے عثمان کو قتل کیا ہے؟ جواب دیا، میں نہیں جانتی۔ محمد بن ابی بکر 2 آدمیوں کے ساتھ کمرے میں گھسے تھے۔ پھر حضرت نے محمد کو بلا کر تفتیش کی۔ محمد نے کہا، بخدا زوجہ عثمان نے غلط نہیں کہا، میں قتل کی غرض سے گیا تھا، لیکن باپ کا نام درمیان میں آیا تو میں واپس چلا آیا اور بارگاہ خدا میں توبہ کی۔ بخدا میں نے انہیں نہ قتل کیا نہ انہیں پکڑا۔ زوجہ عثمان نے کہا، یہ صحیح کہتے ہیں، لیکن انہوں نے ہی 2 آدمیوں کو کمرے میں گھسایا تھا۔ حوالہ نمبر 1۔ اب ہے ہیڈنگ اس وضعی روایت کا تجزیہ۔ اس جھوٹ کے پلندے اور بے پر کی روایت کو ان تسلیم شدہ صحیح روایات کی ضد میں گڑھا گیا ہے جن کے متن میں کوئی جھول نہیں اور جو متواتر اور تناقض سے عاری ہیں۔ بزرگ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقاریر اور نظریات سے بھی یہ روایت قطعی متصادم ہے۔ عشرہ مبشرہ یا اصحاب شورا جن کی تعداد 150 تک پہنچتی ہے، میں نے اس کتاب کے پچھلے صفحات میں نقل کیا ہے۔ ان سے یہ روایت کہیں سے میل نہیں کھاتی۔ یہ جھوٹی روایت متعدد صحیح روایات کی تکذیب بھی کرتی ہے۔ حوالہ نمبر 1 دیا گیا تھا اخبار دول قرآنی مطبوع برحاشیہ تاریخ کامل، جلد نمبر تھی 1 صفحہ نمبر 210 سے 213 اور جلد نمبر تھی 1 صفحہ نمبر 298 سے 301 تک۔ آئیے اب پڑھتے ہیں صفحہ نمبر 559۔ جو لوگ قاتل عثمان ہیں اور جنہوں نے ببانگ دہل اعلان کیا کہ عثمان نے دین محمد کو تباہ کر دیا ہے، بعض اصحاب نے عثمان کو بلوا کر ان سے توبہ کرائی، انہی کو اس روایت میں ہمدرد بتایا گیا ہے۔ مہاجرین صحابہ کا خط مصر والوں کو جس میں کہا کہ آ کر خلافت اور قرآن کی حفاظت کرو، مصریوں کا خط عثمان کو کہ جب تک توبہ نہ کرو گے ہم دوش سے تلوار نہ اتاریں گے، عثمان کا عہد کہ اب وہ قرآن و سنت رسول پر کے مطابق عمل کریں گے، عثمان کے پے در پہ توبہ کے تماشے، عثمان کا خط معاویہ کو کہ تمام مدینے والے کافر ہو گئے ہیں، عثمان کا خط شام والوں کو کہ تمام مدینے والے میرے قتل کے درپے ہیں، بصرہ والوں کو خط کہ مدینے والوں کے خلاف آ کر جہاد کرو، مکہ والوں کو خط کہ دیکھتے ہی مدد کے لیے چلے آنا، یا وہ روایات جن میں ان کو یہودیوں کے قبرستان حش کوکب میں دفن کیا گیا یا جنازے پر ڈھیلے برسائے گئے، یہ وہ مسلمہ روایات ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ کیا یہ مہاجرین و انصار اپنے فرزندوں کو عثمان کی حفاظت کے لیے ان کے گھر پر متعین کریں گے؟ یہ دراصل عمومی مفادات کے لیے روایت گھڑی گئی ہے۔ تمام مسلمہ روایات سے ثابت ہے کہ مہاجرین و انصار نے نہ تو عثمان کی مدد کی، نہ اپنے فرزندوں کو بھیجا، بلکہ بلوائیوں کے
بلوائیوں کے ساتھ قتل عثمان میں برابر کے شریک رہے۔ اس جھوٹی روایت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے آ کر عثمان کو ابھارا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ کریں گے، حالانکہ صحیح روایات بتاتی ہیں کہ حضرت علی علیہ السلام قتل عثمان کے دن مدینے میں موجود ہی نہیں تھے۔ عثمان سے ملاقات یا دفاع کی بات یا رونا اور امام حسین اور حسن کو تماچا مارنے کا سوال ہی کہاں اٹھتا ہے۔ اسی لیے ہیثمی نے اس روایت پر تبصرہ کیا ہے کہ ظاہراً یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ قتل عثمان کے موقع پر حضرت علی مدینے میں موجود ہی نہ تھے۔ حوالہ نمبر 1۔ یہ بھی مسلم ہے کہ عثمان نے حضرت علی سے کہا تھا کہ آپ ینبے چلے جائیے تاکہ ان کی غیبت میں شورش مدھم پڑ جائے۔ یہ جلا وطنی کئی بار ہوئی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ عثمان نے کہا کہ علی سے کہہ دو ینبا چلے جائیں تاکہ مجھے ان کی تشویش نہ رہے، نہ وہ میری فکر میں رہیں۔ حوالہ نمبر 1 دیا گیا تھا مجمع زوائد سے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 230۔ معزز سامعین کرام، اس گفتگو کو یہیں پہ روکتے ہیں۔ اس کے بعد والے حصے میں ہم صفحہ نمبر 560 سے شروع کریں گے مطالعے کو۔ آئیے اپنی ریڈر نصرت حسن کو اجازت دیجیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔